अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ नॉवल नेम इज़ सियानी बहू, रिटन बाय हिना बुशरा। दरमियानी सी रफ्तार में दौड़ता तांगा गांव में दाखिल हो रहा था। कच्चा मिट्टी का रास्ता तय करने के बाद अब वो दोनों अतराफ में लहलहाते खेतों को देख रहे थे। टांगे की रफ्तार अभी भी वही मखसूस सी थी, न बहुत तेज़ और ना ही बहुत आहिस्ता। गांव की पुरसकून सी फ़िज़ा में घोड़े के टापों की आवाज़ और उसके गले में बंधी सुनहरी सी घंटी की आवाज़ शामिल हुई, जो कानों को बहुत ही भली मालूम हो रही थी। पक्की सड़क के दाएं तरफ कपास की फसल और बाएं जानिब मकई की फसल तैयार खड़ी थी। अभी कुछ ही रोज़ में कपास की चुनाई का अमल शुरू होने वाला था। इन पुरसकून नज़ारों से अपनी रूह को सैराब करती यास्मीन अगली सीट पे बैठे अकबर की आवाज़ पर मुतवज्जा हुई। अब्बा जी भी बिल्कुल बच्चे वांगू हो गए हैं। यास्मीन ने बात सुनते ही अकबर को देखा और साथ ही हवा के ज़ोर से सर से सिरकता दुपट्टा संभाला। तनी हुई भवें, शिकन आलूद पेशानी और चेहरे पर झुंझुलाहट थी। बैठे बिठाए नया चाह चढ़ आया है। अभी वो अकबर के तासुरात को गहरी तवज्जो से देख ही रही थी कि एक और जला कटा जुमला उसकी ज़बान से फिसला और यास्मीन की समातों का हिस्सा बन गया। कोचवान ने मोड़ काटते हुए तांगा अगली सड़क पे डाला। ये सड़क मस्जिद वाली सड़क कहलाती थी। सफ़ेद और शफाफ संगे मरमर का बुलंदो बाला मस्जिद का गुंबद दूर से ही नज़र आने लगा था। अब घर का फासला बस थोड़ी दूर का ही रह गया था। तू बस आ ही गई है ना, हुन तू ही कोई मत देना अब्बा जी नू। अभी तक बस अकबर ही बोल रहा था और हैरान परेशान सी यास्मीन सिर्फ सुन रही थी। उसके पीछे क्या हुआ था उसे कुछ इल्म ना था। अब्बा जी की वजह से घर में ऐसा कौन सा तूफ़ान बर्पा हो गया था, इसका जिक्र तो अकबर के किसी भी जुमले में ना था। हाँ, बस यास्मीन ये ज़रूर अंदाज़ा लगा पाई थी कि तूफ़ान किसी बड़ी नौयत का था, जिसकी पर्दादारी का ख्याल इतने गुस्से और झुंझुनाहट में भी अकबर ने रखा था कि कोचवान के सामने खुलकर बात ना की थी। बस बीवी को ये खबर दी थी कि इसके जाने के बाद अब्बा जी ने तूफ़ान ढाया है और पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा था, कभी बुलंद आवाज़ में तो कभी ज़ेरे लब। घर के पास पहुंचकर कोचवान ने तांगा रोक दिया था। अब्बा जी ने भी हद ही कर दी है। 2-3 घंटे आराम करने के बाद उसकी सारी सफरी थकान उतर चुकी थी। वो खुद भी ताज़ा पानी से नहाई और अपने बच्चों को भी नहलाया। अपने कमरे का कुछ फैलावा समेटा और रात के खाने की तैयारी के लिए बाहर आई तो दोनों देवरानियों को सर जोड़े खुसर पुसर ही करते पाया। मतलब कि इन दोनों को भी दर्द सर अब्बा जी का ही कारनामा था। उसका आधा अधूरा बल्कि ढका छुपा जिक्र वो पूरे रास्ते अपने शोहर अकबर से सुनती तो आई थी, मगर समझ ना पाई थी। पूरे गांव में तमाशा बनेगा साडा। इस बार छोटी देवरानी ने जहर उगला तो रोटियों के लिए पेड़े बनाती यास्मीन भी मतवज्जा हुई कि आखिर पता तो चले कि उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हो गया। बड़ी भाभी, आपको अकबर भाईजान ने कुछ भी नहीं दसिया? दोनों देवरानियों ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों में, जिनमें चमक के साथ गुस्सा भी दुनिया जहां का भरा था, यास्मीन को तकते हुए सवाल किया। रोटी के पेड़े बनाती यास्मीन ने बिना बोले नफ़ी में सर हिलाया तो कानों में सोने की बालियां भी उसके साथ ही हिली थीं। यास्मीन की लाइल्मी से वाकिफ़ होने की देर थी कि दोनों ने अपनी अपनी चौकियां घसीट कर उसके करीब की और पूरी दास्तान सुनाकर पेट खाली किया। अब्बा जी, तुसी ठीक हो? दिन चढ़ते ही यास्मीन ने नाश्ता तैयार किया और अब्बा जी के कमरे में पहुंच गई। रात को भी खाने पे उसकी अब्बा जी से सरसरी मुलाकात हुई थी और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने कमरे में ही खाना खाया था। यास्मीन ने दस्तरख्वान लगाया तो सब अफराद खाना आकर बैठ गए थे, सिवाय अब्बा जी के। उसको हैरत तो हुई थी कि जिसका इजहार उसने किया भी था कि अब्बा जी खाना नहीं खाएंगे। वो जब से उस घर में ब्याह कर आई थी, कभी भी अब्बा जी के बगैर खाना नहीं शुरू किया गया था। लेकिन आज पहली बार वो देख रही थी कि अब्बा जी आए भी नहीं थे और सब ने खाना भी शुरू कर दिया था। ये मंजर न सिर्फ आंखों के लिए अजीब था बल्कि दिल भी हैरत के घेरे में था। यास्मीन के सवाल का जवाब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती रेशम ने दिया था। यास्मीन भाभी, अब्बा जी अब अपने कमरे में ही खाना खाते हैं, लेकिन क्यों? एक तो फजूल सा शोशा भी खुद छोड़ बैठे हैं और ऊपर से गुस्सा भी हमें दिखाते हैं, अकबर से छोटे असगर ने कहा था, जिसने ना सिर्फ नाक मुंह चढ़ाते हुए जवाब दिया था बल्कि सर झटकते हुए
یوں لاپرواہی سے کھانے میں مشغول ہو گیا تھا کہ جیسے اسے اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ گھر کے بزرگ دسترخوان پہ آئیں یا نہ آئیں، اپنی مرضی ہے ان کی۔ لیکن حساس طبیعت کی مالک یاسمین لاپرواہ نہ رہ سکی۔ کھانا ان کے کمرے میں پہنچایا، مختصر سی بات چیت کی اور تفصیلی بات چیت صبح کے ناشتے پہ چھوڑ دی تھی۔ ہاں پتر، یاسمین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے وہ آہستگی سے بولے۔ کہاں ٹھیک ہو ابا جی؟ ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے رکھتی وہ خود بھی چارپائی کی پائتی پہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ناشتے کے لیے بھی وہ باہر نہ آئے تھے، گمسم، اداس اور بہت حد تک کمزور سے نظر آ رہے تھے۔ چہرہ بھی یاسمین کو کچھ زرد سا لگا تھا۔ وہ 2 ہفتے پہلے والے ابا جی تو کہیں سے بھی نہ لگ رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ یاسمین جب سے نور بخش کی بہو بن کر اس کے گھر میں آئی تھی، اس کا روز اول سے ابا جی کے ساتھ خیال اور پیار کا انداز ایسا ہی رہا تھا کہ جیسے وہ چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال بہت لاڈ سے رکھا کرتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا آپ نے۔ انداز وہی لاڈ بھرا جس میں مصنوعی سی ناراضگی بھی شامل تھی۔ بس پتر، دل ہی نہیں کرتا۔ مختصر سا جواب دے کر ابا جی نے یاسمین کے مجبور کرنے پر 2-4 لقمے زہر مار کیے اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ بس پتر، اور نہیں۔ اور پھر سارا دن اس نے ابا جی کو چپ چپ ہی دیکھا۔ پورے دن میں صرف 1-2 گھنٹے کے لیے کھیتوں پہ گئے اور پھر گھر آ کر چارپائی سنبھال لی۔ ابا جی کی حالت نے یاسمین کے دل کو فکر لگا دی تھی۔ نہ میں نے ایسی کون سی غلط بات کر دی ہے پتر؟ دوجا ویاہ کوئی گناہ تو نہیں؟ اس وقت گھر میں صرف ابا جی اور یاسمین ہی تھے۔ تینوں بھائی اکبر، اصغر اور دلاور کھیتوں پہ گئے ہوئے تھے اور ریشم اور سکینہ درزن کی طرف کپڑے دینے۔ ابا جی سے بات کرنے کا موقع اچھا تھا۔ یاسمین نے گھر والوں کا غصہ اور غبار خوب تفصیل سے سن لیا تھا، مگر ابھی تک کوئی رائے نہ دی تھی، کیونکہ وہ ابا جی کے دل کی بات جاننا چاہتی تھی۔ وہ بات جس کو لے کر گھر والوں نے یوں غصہ دکھایا تھا وہ یہ تھی کہ ابا جی نے اس عمر میں دوسری شادی کرنے کی بات کی تھی۔ پتر، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ صحن میں بچھی رنگین موٹے پائیوں والی چارپائی پہ بیٹھے ابا جی دل کی بھڑاس نکالتے بہت افسردہ سے دکھائی دیے تھے۔ یاسمین 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے تھے۔ یاسمین کی ماں تو تھی نہیں، اپنی 3 چھوٹی بہنوں کی وہی ماں بھی تھی اور بڑی بہن بھی۔ 2 کو تو وہ اپنے گھر کر چکی تھی، اب صرف یہ چھوٹی رہ گئی تھی۔ اس کے ابا نے خاص پیغام بھجوایا تھا کہ چھوٹی کا رشتہ آیا ہے، آ کر دیکھ پرکھ کر لے۔ یاسمین میکے گئی اور پیچھے یہ نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نور بخش کی بیوی کو دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی عورت نہ رہی تو نور بخش نے بڑے بیٹے اکبر کی شادی کر دی۔ گھر میں ایک عورت کے آنے سے سکون اتر آیا تھا۔ اکبر کے بعد دونوں بیٹوں کی شادیاں کر کے نور بخش جیسے فارغ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی بیویاں بھی یاسمین کی پسند اور مشورے کے بعد نور بخش بیاہ لائے تھے۔ مطلب کہ یاسمین کا کردار میکے میں بھی بڑی کا تھا اور سسرال میں بھی۔ موڑے پہ بیٹھی یاسمین پالک بناتے ہوئے ابا جی کی بات بھی سن رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی کوئی رائے دیتی، کھٹ سے دروازہ کھلا اور ریشم سکینہ اندر آئیں۔ ابا جی کو دیکھتے ہوئے ناک منہ چڑھایا اور سلام کیے بنا تنفن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو پالک بناتی یاسمین اس سارے منظر کو دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ تو اس کو کرنا تھا، پر کیا؟ یہ سوال بھی جوں کا توں تھا۔ چہار سو خاموشی کا راج تھا۔ 14ویں کے چاند نے صحن میں روشنی پھیلا رکھی تھی۔ صحن کے وسط میں کنویں کی منڈیر سے ڈول کھینچ کر یاسمین نے خالی سراہیوں اور مٹکوں کو بھرا اور ان کے منہ ڈھانپ کر وہیں ان کے قریب چوکی پہ بیٹھ کر مٹی کے پیالے سے پانی پینے لگی۔ گھونٹ گھونٹ ٹھنڈا پانی اندر حلق میں اتارتی وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس وقت سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ یاسمین کو 2-4 کام سمیٹنے تھے، اس لیے وہ ابھی تک تنہا باہر تھی۔ پتر، دوجا ویاہ کوئی گناہ تو نہیں؟ ابا جی کے الفاظ اس کی بازگشت سماعتوں میں پھر سے گونجی تو یاسمین نے اپنی چمکدار آنکھوں سے، جن میں گہری سوچ بھری تھی، بغور آسمان کے تنہا چاند پر نظر ڈالی تھی۔ پھر اس خاموش اور تاریک صحن کے گہرے کنویں پہ ایک اور تازہ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ حلق میں اتارا تھا۔ نور بخش زلیخا سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ زلیخا ان کے رشتہ دار تھی، جو بیوہ ہو کر بھائی بھابھیوں کے
گھر آ بیٹھی تھی۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے اخلاق اور عادات کی بھی مالک تھی۔ نور بخش کی بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شروع میں تو بہوؤں نے بہت طریقے سلیقے سے سنبھالا۔ زیادہ اچھا کردار بڑی بہو یاسمین کا رہا، جسے پورے گاؤں والے سیانی بہو کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یاسمین 10 جماعتیں پاس تھی اور اس تعلیم نے اسے روشن ذہن دیا تھا۔ تعلیم کے علاوہ جس محرومی نے اسے سمجھ بوجھ اور سلجھاؤ دیا، وہ ماں سے بچھڑنے کا صدمہ تھا۔ کم عمری میں ہی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو یاسمین کو وقت سے پہلے ہی بڑا بننا پڑا۔ زندگی میں کبھی شدید نوعیت کا حادثہ انسان کو وقت سے پہلے ہی بڑا اور سمجھدار بنا دیتا ہے۔ یاسمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ نور بخش کی اولاد بھی صاحب اولاد ہونے لگی اور ان کے کاموں نے بہوؤں کو حد درجہ مصروف کر دیا۔ اس مصروفیت میں ابا جی کے اکثر کاموں میں کوتاہی ہونا معمول بن گیا تھا۔ صرف یاسمین ہی جس حد تک کوشش کر سکتی تھی کرتی، جبکہ باقی دونوں بہویں تو بالکل فارغ ہی ہو گئی تھیں۔ لو بھلا، اب ہم اپنے بال بچوں کو سنبھالیں یا ابا جی کو؟ نور بخش کی ذات اب ان پر بوجھ بننے لگی تھی۔ وہ ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی گھنٹوں بہوؤں کی فراغت کے محتاج رہنے لگے تھے۔ تو ایک دوست نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ شروع میں تو نور بخش نے دھیان نہ دیا، مگر دھیرے دھیرے وقت نے انہیں اس ضرورت کی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی ضرورت اور سوچ کو بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے رکھنے کی دیر تھی کہ گھر میں طوفان مچ گیا تھا۔ کسی کے مطابق ابا جی اس عمر میں سٹیا گئے ہیں کہ دوسری شادی کا شوق چڑھا ہے۔ کسی کے خیال میں زلیخا کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، جبکہ ان میں سے کسی نے بھی اس بات پر غور نہ کیا تھا کہ ابا جی کی کیا مجبوری تھی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ سب نے اپنی اپنی مرضی کا فتویٰ لگا دیا تھا، جبکہ غور و فکر کے بعد یاسمین اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ واقعی کہ ابا جی کا مطالبہ غلط نہیں، کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اب اس ٹیڑھے مسئلے کو کس طرح سیدھا کرنا تھا، اس کے لیے تو اسے کوئی تدبیر سوچنی تھی، اور یقیناً اس نے سوچ لی تھی۔ جب ہی پانی کا پورا پیالہ ختم کر کے اس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ بھی اتر آئی تھی۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے یاسمین نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ابا جی کے کام سب میں برابر کے تقسیم کر دیے۔ کسی کے حصے میں ابا جی کا صبح کا ناشتہ آیا تو کسی کے دوپہر کا کھانا، اور کسی کے رات کے کھانے کے ساتھ چائے دوا دینا، اور اسی طرح کے دیگر چھوٹے موٹے کام جن کی وجہ سے تنگ پڑتے ہوئے ابا جی اس عمر میں دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ ہو تو رہے ہیں سارے کام، ابا جی بھی ایمی۔ ابا جی کے 2-4 میلے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈالتی سکینہ کا انداز بڑا کڑوا سا تھا۔ ابا جی کی شادی کی سب سے زیادہ مخالفت سکینہ نے ہی کی تھی، باقی سب بھی اس بات کے خلاف تھے، مگر سکینہ کا نمبر اول تھا۔ 2 بجے دوا کھانے کے لیے آواز لگائی، میں اٹھی تھی کہ نہیں۔ یہ چلتر سی ریشم تھی، جس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ابا جی اس سے کم ہی بات کرتے تھے۔ صحن میں بیٹھی چاول صاف کرتی ریشم نے سکینہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے کام گنوائے، جن میں سب سے نمایاں تھا کہ نیند میں اٹھ کر ابا جی کو دوا دینا۔ بیکار میں رولا ڈالا ہوا تھا اس عمر میں ویاہ کے لیے۔ سر جھٹکتے ہوئے سکینہ نے اس کی بات میں لقمہ دیا، جبکہ یاسمین اپنے کام نپٹاتی ان دونوں کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ابا جی کے دوسرے ویاہ کے حوالے سے کیا رائے تھی، یہ ابھی تک اس کے دل کے صندوق میں محفوظ تھی۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی رائے سامنے والے پہ ہرگز ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس کے 2 فائدے تھے کہ اگر سامنے والے کی رائے سے مختلف رائے ہوتی تو لازمی آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا اور خوامخواہ کا جھگڑا ہوتا، اور دوسری وجہ، اگر اس کی رائے مقابل جیسی ہوتی تو اس کے ساتھ مخالفت میں شریک ہو کر وہ بھی غم و غصے میں 2-4 باتیں سخت الفاظ بول جاتی، تو اکثر سخت اور کڑوی باتیں بعد میں انسان کو ندامت کا ہی شکار کرتی ہیں، اور یاسمین ایسی اخلاقی پستیوں سے گھبراتی تھی جو انسان کو پل بھر میں اوندھے منہ گرانے میں دیر نہیں لگاتی۔ یاسمین بڑی بہو تھی، اپنے اچھے اخلاق اور عادات کی وجہ سے وہ سسر کی تو من پسند بہو تھی ہی، دونوں دیوروں اور دیورانیوں کے لیے بھی پسندیدہ تھی۔ وہ اس کی بات بھی مانتے تھے اور باقی سب کی طرح اس کے سیانے پن کو بھی مانتے تھے۔ یاسمین نے دونوں دیورانیوں میں ابا جی کے کام تقسیم کیے تو انہوں نے بالکل بھی اعتراض نہ کیا۔ ابا جی کے بستر کی چادر بھی دھونی تھی سکینہ،
وہ دونوں اب بھی ابا جی کی دوسری شادی کو لے کر کسر پسر کر رہی تھیں۔ یاسمین کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ لو یاسمین بھابھی، وہ تو میں نے پہلے ہی دھو کر چھت پہ دھوپ میں ڈال بھی دی، جواب بڑے فخریہ انداز میں دیا تھا۔ ابا جی کے لیے الگ سے پرہیزی ہانڈی بنانا یاد ہے نا؟ یاسمین دوپہر کے کھانے کے لیے چھاچھ تیار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہوئی تو اسٹیل کے ڈول میں ڈال کر اوپر سے ململ کے سفید کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے ہوئے یاسمین کا یہ سوال ریشم کے لیے تھا۔ لو، میں نے تو ان کے پرہیزی کھانے کے لیے سبزی بھی کاٹ کے رکھ دی ہے، بس چولہے پر چڑھانے ہی لگی ہوں۔ یہاں بھی آواز میں فخر واضح تھا اور ساتھ ہی استہزاء بھری زہریلی مسکراہٹ بھی دیکھنے میں آئی۔ ہر کام وقت پہ ہو بھی رہا ہے، پھر بھی دوجاویا۔ یہ سکینہ کی زہریلی بڑبڑاہٹ تھی جو ابا جی کے دھلے ہوئے کپڑے بالٹی میں ڈال کر ہانپتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اور کیا، اور ریشم ہاں میں ہاں ملانا نہ بھولی تھی۔ 2 ہفتے مکمل سکون سے گزر گئے تھے۔ ابا جی کے سارے کام وقت پہ کر کے دینے والے اس بات پہ مطمئن ہو گئے تھے کہ ابا جی کی اس رٹ کا تو قصہ ہی ختم ہوا۔ ویسے بھی ان سب کے مطابق ابا جی کا اس عمر میں دوسری شادی کرنا پورے گاؤں میں بے عزتی کروانے کے مترادف تھا۔ یعنی ابا جی یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے اور بہویں ان کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہے، خدمت میں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تبھی تو نور بخش کو اس عمر میں شادی کرنے کی ضرورت پڑی۔ گاؤں کی عورتیں راستہ روک کر پوچھنے لگی تھیں کہ نور بخش کیوں کر رہا ہے دوجا بیاہ اس عمر میں۔ درجن نے ریشم اور سکینہ کے کپڑے سلائی کر کے بھجوا دیے تھے۔ اب ان کپڑوں کی سلائی، فٹنگ اور ڈیزائننگ جو انہوں نے اپنے مطابق درجن کو بتائی اور سمجھائی تھی، کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان دونوں کے درمیان موضوع یہی چل رہا تھا، ابا جی کا دوجا بیاہ۔ وہ سگرا ہے نا؟ اپنی قمیض کی کمر سے فٹنگ دیکھتی سکینہ جیسے کوئی نئی بات کرنے لگی تھی کہ اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتی ریشم نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہی نا جس کے بندے نے دوجا بیاہ کر لیا ہے؟ ریشم کے لیے اس وقت اس بات سے زیادہ کوئی بات اہم نہ تھی۔ ہاں ہاں وہی۔ سکینہ کا سارا دھیان اپنی قمیض کی طرف تھا، اب گلے پہ توجہ تھی جو مکمل طور پر فینسی تھا۔ پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ قمیض کے گلے میں شاید کوئی نقص نکل آیا تھا، تبھی ناگواری نے سکینہ کے ماتھے پہ بل ڈال دیے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی قمیض چھوڑ چھاڑ کے ریشم ذرا سا کھسک کر سکینہ کے قریب ہوئی اور اس چٹخارے دار بات کو سننے کے لیے، جس کا چٹخارا شاید املی اور کھٹے آلو بخارے سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں بڈھوں کو چین نہیں، جوان مردوں نے کسی کی کیا سننی ہے؟ اور پھر ریشم کے زوردار کہکہے کے ساتھ تالی کی آواز بھی پورے گھر میں گونجی تھی کہ اپنے کمرے میں اپنا اور بچوں کا سامان بیگ میں رکھتی یاسمین بھی اس کہکہے کو نظر انداز نہ کر پائی تھی۔ اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ دونوں کے درمیان کسی چٹخارے دار موضوع پہ بات ہو رہی ہوگی۔ یاسمین کو جلدی تھی، اسے میکے جانا تھا، اس کے ابا نے پیغام بھجوایا تھا۔ اب گھر کے اور ابا جی کے سارے کام سکینہ اور ریشم کی ذمہ داری تھی۔ اس بار میکے میں یاسمین کا قیام کچھ طویل رہا، وجہ چھوٹی بہن کا آنن فانن نکاح رکھ دیا گیا تھا تو اسے ہی سارا انتظام دیکھنا پڑا تھا۔ اس کام سے فراغت کے بعد وہ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد سسرال آئی تو دروازے پہ ابھی پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ صحن میں بچوں کا رونا دھونا مچا ہوا تھا، اور ساتھ ہی سکینہ کی چیخ چنگھاڑے نے بھی دل دہلا ڈالا۔ سکینہ غصے میں جنونی بنی بچوں کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کوسنے بھی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر یاسمین رہ نہ پائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر بچوں کو سکینہ کی تابڑ توڑ حملوں سے بچایا۔ سکینہ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ بمشکل سکینہ سے بچاتے ہوئے یاسمین نے بچوں کو اپنے پیچھے کیا۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، اور ان کمینوں نے مجھے پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالکل درست لفظ استعمال کیا تھا سکینہ نے۔ اس کی حالت سچ مچ پاگلوں جیسی لگ رہی تھی۔ الجھے خشک بال جو بکھرے ہوئے تھے، میلے کپڑے اور دوپٹے کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ یہ تو سکینہ کا حال تھا۔ یاسمین نے گھر کی حالت پر نظر ڈالی تو اس کا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا کہ میلے کپڑوں کا ڈھیر، گھر میں گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی پوری فوج ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر میں آزادانہ مٹر گشت کر رہی تھی۔ کھرے کے پاس ڈھیروں گندے برتن الٹے سیدھے، باقی گھر کا بھی حشر ایسا ہی ہولناک تھا کہ یاسمین سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر اس کے بعد ایسا کیا طوفان گزرا ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو قصہ یہ تھا کہ یاسمین کے جانے کے بعد گھر کے کاموں کی ذمہ داری سکینہ اور ریشم پہ آئی تھی۔
سکینہ اور ریشم پہ آئی تو ایک فرد کے چلے جانے سے کام دگنا ہو گیا تھا۔ ان کاموں کے علاوہ ابا جی کے کام الگ، ایک کی جگہ دو دو ہانڈیاں پکانا، ایک پرہیزی تو دوسری باقی سب کے لیے، روز کے روز کپڑوں کا ڈھیر۔ اسی دوران نور بخش کچھ بیمار بھی پڑ گئے تھے تو تندرست لوگوں کے ساتھ بیمار بندے کی تیمارداری نے سکینہ اور ریشم کی تو جیسے کمر ہی توڑ دی تھی۔ کاموں کا بوجھ بڑھا تو اس بوجھ سے گھبراتی بکھلاتی سکینہ اور ریشم کے درمیان بحث و مباحثہ اور منہ ماری بھی ہوئی، اور منہ ماری بھی ابا جی کے کاموں پر ہوئی۔ کبھی دوا دو، کبھی چائے لا دو، کبھی پانی لا دو، خود تو بستر پہ پڑ گئے ہیں اور ہماری الگ شامت آ گئی ہے۔ سکینہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ 3 ہفتوں کی روداد سنا رہی تھی اور ساتھ ہی گرا بھی رہی تھی۔ اور ریشم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ گھر کا پھیلاوا سمیٹے اور سکینہ کی جلی کٹی سنتے سنتے یاسمین نے ریشم کے بارے میں پوچھا۔ وہ مہارانی نیا ڈرامہ رچا کر میکے آرام کرنے پہنچ گئی ہے۔ اس دوران ریشم امید سے ہوئی تو کاموں سے جان چھڑانے کا اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میکے آرام کرنے کے لیے اسی دن روانہ ہوئی، پورے 2 ہفتے ہو گئے ابھی تک واپس نہ لوٹی تھی۔ آرام تو ایسے ڈٹ کر کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلا بچہ پیدا کرنے چلی ہو۔ غصے میں پھنکارتی پٹک پٹک کر برتن دھوتی سکینہ نے ریشم کو غائبانہ طنز کا نشانہ بنایا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ریشم کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش تھی جو آرام کرنے میکے پہنچ گئی تھی، یہ اس کا دوسرا بچہ تھا۔ بس کاموں سے بچنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا، جو یاسمین بھی سمجھ گئی تھی۔ اس بار تو آپ بھی لمبی چھٹیوں پہ چلی گئی تھیں یاسمین بھابی، کاموں سے چڑچڑاتی سکینہ نے اس بار یاسمین کو بھی نہ بخشا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یاسمین کوئی بہانہ بنا کر نہیں گئی تھی۔ کام تھا، ذمہ داری تھی جو اسے ہی ادا کرنی تھی۔ یاسمین نے مسکراتے ہوئے اس کے شکوے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شام تک یاسمین سارا گھر صاف کر چکی تھی، میلے کپڑوں کا ڈھیر دھو کر سوکھنے کے لیے بھی ڈال دیے تھے، ابا جی کے کمرے کی صفائی کی، بستر کی چادر اور تکیے کا غلاف بھی بدلا تھا۔ اب ان کا کمرہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سکینہ نے مارے باندھے ابا جی کے کام کیے تھے تو صفائی ستھرائی کیا کرنی تھی۔ ان کاموں سے فراغت کے بعد ابا جی کے لیے پرہیزی ہانڈی اور ساتھ میں مونگ کی دال کی کھچڑی بھی تیار کر دی تھی۔ ابا جی اکبر اور دلاور کے ساتھ شہر کے ہسپتال میں ڈاکٹر کو چیک کروانے گئے تھے۔ گاؤں کے حکیم کی دوا سے انہیں فائدہ نہ ہو رہا تھا، وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ چولہے کے پاس چوکی پہ بیٹھی یاسمین آٹا گوندھ رہی تھی کہ سکینہ اپنی چوٹی پر پراندہ ڈالتی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ نہائی دھوئی صاف ستھری اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے کافی دنوں کے بعد نہائی دھوئی ہے۔ سر کی خشک جھاڑیوں میں تیل ڈال کر انہیں بھی تر کر لیا تھا۔ ویسے یاسمین بھابی، میں نے ایک بات پر غور کیا ہے۔ یاسمین آٹا گوندھ چکی تھی اور سکینہ پراندے کو آخری بل دینے کے بعد گرا لگا رہی تھی۔ گیلے ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کرنے کے بعد یاسمین نے سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا انداز بہت ہی خاص نوعیت کا نظر آیا۔ کیا؟ لکڑی کا بالن جلا کر مٹی کے بنے چولہے کے درمیان رکھتی یاسمین نے اس پر توا رکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو کہتی ہوں یاسمین بھابی، آواز دھیمی کرتے ہوئے سکینہ نے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی گھر واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں کوئی خاص بیماری نہ تھی، بس خوراک کی کمی، وقت پر دوا نہ دینا اور وہ سب خدمت جو اس عمر میں ایک بوڑھے ناتواں شخص کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک طرح سے مقررہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے صحت بار بار بگڑ جاتی تھی۔ ابا جی زلیخا سے بیاہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بات سکینہ کہہ رہی تھی۔ ابا جی کی دوسری شادی کے سب سے زیادہ مخالف یہ تبدیلی نہیں، انقلاب تھا۔ ہائے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ دل ہی دل میں یاسمین خوب مسکرائی، مگر اپنی مسکراہٹ سکینہ سے چھپاتے ہوئے کمال اداکاری کی۔ سمجھ تو وہ بھی گئی تھی کہ یہ انقلاب کیوں آیا تھا۔ مخالف اپنا شدید موقف صرف اسی صورت میں بدلتا ہے جب اسے کوئی شدید فائدہ یا پھر نقصان ہو رہا ہو، اور سکینہ کو اس بار گھر کے کاموں اور ابا جی کی تیمارداری نے خوب مزہ چکھا دیا تھا۔ باہر میں جائیں دنیا والے، ہم ان کو دیکھیں یا اپنا آرام سکون۔ سکینہ کی بات سن کر یاسمین کا دل چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر کہکہے لگائے، مگر ان کہکہوں کی پردہ داری بھی تو کرنی تھی نا، ورنہ وہ تو خود ابا جی کی دوسری شادی کے حق میں تھی۔ صرف ابا جی کیا، اس نے تو اپنے بوڑھے باپ کی شادی بھی بہن کی رخصتی کے چند دن بعد ہی کر دی تھی۔
زلیخا نور بخش کی بیوی بن کر گھر آ گئی تھی اور یہ شادی سب بیٹوں اور بہوؤں کی مشترکہ رضامندی کے بعد ہوئی تھی۔ جو تھوڑا بہت اعتراض اور اختلاف اصغر اور دلاور نے کرنے کی کوشش کی تو ان کی بیویوں نے انہیں بہت اچھے طریقے سے قائل کر لیا تھا۔ بیچاری زلیخا آپا کو تو اب اس عمر میں سہارا مل جائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ واہ جی واہ! اب تو سب کے سوچنے کا انداز بھی کمال کا تھا، اللہ کی رضا کا بھی خیال آ گیا تھا۔ زلیخا آپا بھی بیچاری ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ابا جی کے لیے ان سب کے دل میں نرم گوشہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یاسمین ان سب کی باتیں سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اپنے سیانے پن کی وجہ سے وہ سب کو بالآخر اس طرف لے آئی تھی کہ اگر ایک بوڑھا بیمار بندہ اپنی کسی ضرورت اور مجبوری کا تقاضا کر رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا دوسری شادی گناہ ہے؟ جو ان پر اتنی کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ تنقید کرتے تو اس وقت اچھے لگتے جب ان کا ہر کام وقت پر ہو رہا ہو، دل و جان سے خدمت کی جا رہی ہو، اور پھر بھی یہ تقاضا۔ سیانی بہو کی خفیہ خاموش تدبیر نے ان سب کو یہ سمجھا دیا تھا کہ اس عمر میں دوجا بیاہ ابا جی کی چاہ نہیں بلکہ ضرورت تھی، اور یہ ضرورت نہ تو مذہب کی نظر سے غلط تھی اور نہ ہی معاشرے کی نظر سے۔ یاسمین ان کی ضرورت اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے بغیر کسی اعتراض کے وہ ان کی زندگی میں زلیخا کو لے آئی تھی تاکہ ان کے بوڑھے وجود کو ایک سہارا مل سکے اور وہ اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔